learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत 101। वलकद आतईना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनातिन, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को 9 वाज़ेह मौजज़ात दिए थे। फस अल बनी इसराइला, चनाचे आप बनी इसराइल से पूछ लें। इस जाअहुम, जब वो उनके पास आया। फ़क़ाला लहू फ़िरऔनु, तो उसने फ़िरौन से कहा, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, ए मूसा यकीनन मैं तुझे वाकई सहरज़दा देखता हूँ। यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले रसूल नहीं हैं जिसकी लोगों ने तकज़ीब की है। हमने आपसे पहले मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ मबूस किया, और हमने उन्हें 9 मौजज़ात अता किए, जैसे असदहा, असा, तूफ़ान, टिड्डी दिल, जुएं, मेंढक, खून, यद बेज़ा और समंदर का फट जाना। जो कोई शख्स हक़ का इरादा रखता है उसके लिए इनमें से एक मौजज़ा ही काफ़ी था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और सदाकत का इजहार है कि बनी इसराइल से उन मौजज़ात के बारे में पूछ लो कि जब मूसा उनके पास आया तो फ़िरौन ने उससे कहा, ए मूसा यकीनन मैं तुझे वाकई सहरज़दा समझता हूँ। फ़िरौन हक़ का मुखालिफ था, और हक़ के मुखालिफों की सिफ़ात में से है कि जब वो दलाइल को अल्फाज के साथ दबाने में कामयाब नहीं हो पाते तो प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल करते हैं। ये एक नबी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है कि जो निशानियाँ तुम लाए हो वो जादू हैं। क़ाला लक़द अलिमता, उसने कहा बिलाशुबा यकीनन तुम जानते हो। मा अनज़ला हाउलाई, नहीं उतारा इन्हें, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द, मगर आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार ही ने, बसाइरा, वाज़े निशानियाँ बनाकर, व इन्नी लअज़ुन्नुका, और मैं वाकई समझता हूँ, या फ़िरऔनु, ए फ़िरौन, मसबूरा, हलाक किया हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि तुम्हें खूब मालूम है कि इन 9 मौजज़ात को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने जो आसमानों और ज़मीन का रब है, उसने तुम पर हुज्जत कायम करने के लिए दलाइल उतारे हैं जो मेरी रसालत की निशानियां हैं। और ए फ़िरौन, मैं जानता हूँ कि तू ज़रूर धुतकार कर अल्लाह ताला के अज़ाब में फेंका जाने वाला है। फ़अरादा, तो उसने इरादा किया, अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दी, कि उन्हें ज़मीन से उखाड़ फेंके। फ़अग़रक़नाहु व मन मअहू जमीआ, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया। यानी फ़िरौन ने इरादा किया कि बनी इसराइल को मिस्र की सरजमीन से जिला वतन कर दे और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक जालिमों को हलाक करने का इरादा किया और उन्हें गर्क कर दिया। वकुलना मिन बअदिही लिबनी इसराइला, और इसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा, उस्कुनुल अर्दा, इस ज़मीन में रहो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़लस्तीन का वारिस बना दिया। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक जब जालिमों को हलाक कर दिया तो पिसे हुए कमज़ोर लोगों को ज़मीन का वारिस बनाया। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का की बशारत दी है। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरती, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा, जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा, तो हम तुम सबको इकट्ठा करके लाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब क़यामत आएगी तो हम तुम सबको लेकर आएंगे, यानी तुम्हें और तुम्हारे दुश्मनों को भी, फिर अमल करने वालों को उनके अमल की जज़ा देंगे। व बिल हक़्क़ी, और हक़ के साथ, अनज़लनाहु, नाजिल किया हमने इसे, व बिल हक़्क़ी नज़ला, और हक़ के साथ ही वो नाजिल हुआ है। यानी कुरान को हक़ के साथ उतारा है, वो सरापा हक़ है। ये कुरान शैतान की रेशा दवानियों से महफूज, सच्ची और अदल पर मबनी किताब है। यानी कुरान यकीनी, कतई और गैर मुश्तबा किताब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सूरह अल-बकरा आयत 2। वमा काना हाज़िल कुरआनु अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन, और ये कुरान ऐसा नहीं कि गैर अल्लाह से घड़ लिया गया हो, लेकिन उसकी तस्दीक है जो इससे पहले है, और किताब की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। सूरह यूनुस 37। नज़ूल कुरान का मकसद एक उम्मत को तश्कील देना और उसकी तरबियत करना था कि ये उम्मत इस सच्चाई को लेकर सारे जहां में फैले और निज़ाम हयात की तालीम दे और इस सच्चाई के निज़ाम को कायम करे। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा, और हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी जिन लोगों ने अताअत की उनके लिए दुनिया और आखिरत के सवाब के लिए खुशखबरी देने वाला बनाया है, और नाफरमानों को दुनिया और आखिरत के अजाब से डराने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-फुरकान आयत 1 में, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलिमीना नज़ीरा, बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। व कुरआनन फ़रक़नाहु, और हमने इस कुरान को
جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے پڑھیں، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور نازل کیا ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، یعنی ہم نے اس قرآن کو وقفے وقفے سے نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں تفریق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک امت کی تربیت کے لیے نازل کیا گیا، تربیت کے لیے کیونکہ ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، اس لیے قرآن کو بھی طویل مدت اور وقت اور حالات کے مطابق نازل کیا گیا۔ مسلمانوں نے کیونکہ اس کتاب کے مطابق عمل کرنا تھا، اس لیے اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے خوب سمجھیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کے فکر اور ان کے عمل کا حصہ بنتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح ہم نے اتارا تھا کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ سورہ الفرقان آیت 32۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، بتدریج نازل کرنا، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے علیحدہ کر کے دنیاوی آسمان کے عزت والے گھر میں بھیج دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں آپ پر نازل کیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ، اولا تؤمنوا، یا نہ تم ایمان لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے حق سے منہ موڑا ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہیں ہی اس کے جھٹلانے کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سعادت مند بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نفع مند علم عطا فرماتا ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی، ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی قرآن سے پہلے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے حق ہونے کو پہچانتے ہیں، تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے جس نے آخری رسول کا زمانہ دکھایا اور یہ مقدس کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ کیونکہ پہلی کتابوں کی وجہ سے وحی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، انہیں جب آخری رسول پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا جدا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے خرابی، آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب وہ جنت میں جائے گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا اور اب میرے لیے دوزخ ہے۔ سنن ابن ماجہ 1052۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا وعد ربنا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادب اور احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا رب ان تمام صفات سے پاک ہے جو مشرکوں نے اس کی جانب منسوب کی ہیں، جو اس کے جلال کے لائق نہیں۔ ان کانا وعد ربنا لمفعولا، یعنی اس نے جو سابقہ نبیوں کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا کا جو وعدہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی پاکیزگی کے لیے شکرانے کے طور پر تھا، اور دوسرا سجدہ اس رکت کی وجہ سے تھا جو قرآن کی تاثیر سے ان پر طاری ہوئی، اس نے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نماز میں بھی روتے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ ابو داؤد 904۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو، او ادْعُوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جس سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ کافر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے قائل نہیں تھے، اس لیے اس کو رحمان نہیں کہنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا ان دونوں ناموں میں سے جس نام سے چاہو اپنے رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو اور اس کو اس نام سے پکارنے سے روکا گیا ہو۔ تم جس نام سے بھی اسے پکارو گے اس سے مقصد حاصل ہو جائے گا، مگر مناسب یہی ہے کہ اسے ہر مطلوب کے مطابق اس نام سے پکارا جائے۔
وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ الحشر 22-24۔ ولا تجہر بصلاتک، اور آپ اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ یعنی بہت بلند آواز سے تلاوت نہ کیجیے اور نہ بہت چپکے سے پڑھیں۔ مشرک جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تو قرآن کو بھی برا کہتے اور اسے نازل کرنے والے کو بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت کی کہ وہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ نماز میں درمیانے درجے کا لہجہ اختیار کرنے پر اس لیے زور دیا گیا کیونکہ عبادات کا انحصار نہ تو زور سے بولنے پر ہے نہ آہستہ بولنے پر۔ عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اعتدال سے کام لو۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہلکی آواز میں نماز میں قرآن پڑھتے سنا، اور حضرت عمر فاروق کو بہت اونچی آواز سے، تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس سے میں مناجات کر رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔ ابو داؤد۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، وہ جس نے نہ اولاد بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، ولم یکن لہ ولی، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، من الذل، کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ تکبیرا، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے لائق ہے، وہی اقتدار کا مالک، وہی واحد، وہی قہار ہے، اوپر اور نیچے کے جہان کے سب لوگ اس کے غلام ہیں۔ حضرت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اتنا ثواب ہوگا جیسے ایک غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ پھر جب شام ہو تو وہ یہی کہے تو صبح تک ایسے ہی رہے گا۔ ابن ماجہ 3867۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، بے پرواہ ہے، نہ صاحب اولاد ہے، نہ ماں باپ والا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہو، وہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر احسان کرتے اور ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہوئے ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سورہ البقرہ 125۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنے دین کو صرف اسی کے لیے خالص کریں۔ عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو کس دعا سے شروع کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ سبحان اللہ، اور 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 10 دفعہ استغفر اللہ کہتے، اور یہ دعا کرتے اللہم اغفر لی وہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، اور مجھے عافیت سے رکھ۔ پھر قیامت کے دن سوال کے لیے کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے۔ ابو داؤد 766۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اونچائی اور بلندی پر چڑھو اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہتے رہو۔ جامعہ ترمذی 3445۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ بنی اسرائیل آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور استقامت عطا فرمائے قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔